डॉक्टर साहब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का मुख्तसर तारुफ बयान फरमा दें। हुजूर बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमा आप फ़ारूकी नस्ल हैं। इब्तदाई दौर में आपने अपने घराने से तालीम हासिल की। आपने बरे सगीर में मजहबी और समाजी तौर पर क्या असरात मुरतब किए? मजहबी तौर पे तो आपकी खानकाह इल्म का मरकज़ थी, रूहानियत का मरकज़ थी, और आपके खुलाफा में जिनका तज़किरा मिलता है वो अपने वक्त के आला तरीन उलमा थे। पंजाबी ज़ुबान की इब्तिदाई अदबी रिवायात में बाबा साहब का क्या किरदार है? बाबा साहब अलैहि रहमा क्योंकि फ़कीर की ज़ुबान वारदात अर्शी हुआ करती हैं, हकीकत के करीब होती हैं, फितरत के करीब होती हैं, और इसमें आपकी मजालिस का तज़किरा है। वहाँ गाहे गाहे हमें हर जगह ये मिलता है जज़्ब, कैफ, सुरूर और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सूफ़ीज़्म में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हकीकी औलिया का तारुफ, उनकी खिदमात और उनकी तालीमात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस अज़ीम मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। उसी सिलसिले की एक कड़ी वो अजीम शख्सियत जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद की, वो हकीकतन उस चीज़ का मेयार बने कि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम दुनिया में मेरा तज़किरा करो, जाने के बाद दुनिया तुम्हारा तज़किरा करेगी। आज हम देखते हैं कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके नाम के नारे बुलंद करते हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाया, उन्होंने सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत की, उन्होंने सारी ज़िंदगी मखलूक के साथ मोहब्बत की। वो अजीम शख्सियत जिनका नामे नामी इसमें गिरामी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा है। आपकी शख्सियत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद अली कादरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमा का मुख्तसर तारुफ बयान फरमा दें। हुजूर बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमा आप फ़ारूकी नस्ल हैं। इब्तदाई दौर में आपने अपने घराने से तालीम हासिल की। मुल्तान के एक बड़ी दरसगाह से ज़ाहरी उलूम हासिल करते रहे। एक रोज़ फ़िक़्ह की किताब पढ़ रहे थे और वहाँ से गुज़र हज़रत मुख्तार काकी अलैहि रहमा का हुआ, तो पूछा नौजवान क्या पढ़ रहे हो? तो फरमाया कि मैं इल्म फ़िक़्ह की किताब नाफ़े पढ़ रहा हूँ। तो आपने फरमाया अल्लाह तुम्हारे इल्म को नाफ़े बनाए। इतना जुमला था, पहली मुलाकात थी, ज़ाहिर से बातिन का सफ़र बस इतने ही सेकंड में तय पा गया। फिर आपसे वालेहाना अक़ीदत और मोहब्बत हुई। हज़रत मुख्तार काकी अलैहि रहमा ने आपको मुजाहिदात के लिए जंगलात में भेजा, इबादत और रियाज़त और चिल्लाकशी के लिए मुख्तलिफ़ जंगलात में आप सफ़र करते रहे, और अल्लाह की याद, अल्लाह की मार्फत और अल्लाह की तलब और अल्लाह की जुस्तजू में और अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की मार्फत को पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा जुहद किया। इसलिए आपको ज़ुहदुल अंबिया का लक़ब भी दिया गया कि आपने इतनी मुश्किलात, इतने मुजाहदात किए हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम किया करते थे, उनकी सुन्नत को ज़िंदा किया है हुज़ूर बाबा फरीद गंज शकर अलैहि रहमा ने। ज़ाहरी उलूम के साथ साथ बातनी उलूम का सिलसिला ये जारी रहा, और फिर पाकपतन शरीफ की सरज़मीन आपको दी गई जिसका नाम अजोदन है। हज़रत मुख्तार काकी अलैहि रहमा ने आपको ये इलाका दिया, ये जंगल था। फिर आपने वहाँ मशहूर वाक़या मिलता है कि एक रोज़ उधर के रहने वालों ने आपके ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई की, आपकी मुखालफत में कुछ बातें की। अल्लाह के वली का अंदाज़ देखिए, एहसन तबलीग देखिए। हमारे अल्लाह जो मेरी मुखालफत में हद दर्जा आगे चला गया है, या अल्लाह इस पर करम फरमा दे, और इस पे ऐसा करम फरमा जो आज से पहले ना हुआ हो। वो करम ऐसा हुआ, आलम रोया में उन्हें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह का वली एक फलदार दरख्त की मानिंद होता है। आप फरमाया करते थे जैसे दरख्त पत्थर खाता है और उसे बर्दाश्त करता है और जवाब में पत्थर नहीं देता बल्कि फल दे देता है, तो अल्लाह का वली भी ऐसा ही हुआ करता है। तो आपका इब्तदाई दौर तालीम व ताल्लुम में गुजरा। अपने वक्त के जय्यद उलमा से ज़ाहरी इल्म हासिल किया और बातनी उलूम हज़रत मुख्तार काकी और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा से हासिल किया। आपने बरे सगीर में मजहबी और समाजी तौर पर क्या असरात मुरतब किए? मजहबी तौर पे तो आपकी खानकाह इल्म का मरकज़ थी, रूहानियत का मरकज़ थी। इसका पता हमें इस चीज़ से चलता है कि उस दौर के जय्यद उलमा आपके इक्तसाब फैज़ रहे।
اور آپ کے خلفاء میں جن کا تذکرہ ملتا ہے وہ اپنے وقت کے اعلیٰ ترین علماء تھے. عوام الناس تو مریدین تھے، لیکن خلفاء کی تعداد جو ہے جس سے آپ کا سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور آپ کے سلسلے سے جو آپ کے خلفاء باقاعدہ ایک سلسلہ جاری کیا، جس میں صابر پیا سرکار ہیں، حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار ہیں، اور دیگر حضرت بدر الدین اسحاق ہیں، اور دیگر جید علماء ہیں. یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے. جو عالم جلدی کسی کو نہیں مانتا، کیونکہ اس کا اپنا علم ہوتا ہے، اس کی اپنی تحقیق ہوتی ہے. تو یوں سمجھیے جن کا علم دم توڑ گیا حضرت بابا صاحب کے سامنے آ کے، تو حضور بابا صاحب کے علم کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی. تو حضور بابا صاحب علیہ رحمہ اہل علم کی مجلس سجایا کرتے تھے. تو یہ تو مذہبی اثرات ہیں. پورا علاقہ پاک پتن شریف کا جو اجودن کی سرزمین تھی، ہندوؤں کی کثرت تھی، ان کو مسلمان کیا ہے، پھر علماء کو تیار کیا ہے، مشائخ کو تیار کیا ہے، پھر مختلف علاقوں میں بھیجا ہے کہ دین کی تبلیغ کی جائے، اور پھر آپ کے توسل سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد مسلمان بھی ہوئے ہیں اور اہل روحانیت کی طرف بھی آئے. پنجابی زبان کی ابتدائی ادبی روایات میں بابا صاحب کا کیا کردار ہے؟ پنجابی ادب جو ہے، بابا صاحب علیہ رحمہ کیونکہ فقیر کی زبان واردات عرشیہ ہوا کرتی ہیں، حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، فطرت کے قریب ہوتی ہیں، اور صوفی کی لگن یہ ہوتی ہے، چاہے وہ نظم ہو، چاہے وہ نثر ہو، چاہے وہ اس کی خاموشی ہو، اس کی خاموشی بھی کلام کرتی ہے، اس کا کلام بھی کلام ہوتا ہے، اور اس کا پھر کلام جو ہے وہ واردات عرشیہ ہوتا ہے. اس کا کلام جو ہے وہ حضوری والا ہوتا ہے، وہ زبان اور الفاظ سے تعلق نہیں رکھتا. فقیر کی جو تحریر ہے، تصنیف ہے، یا فقیر کا نظم ہے، وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ دل کی بات کرتے ہیں، دل سے دل کا کلام ہوا کرتا ہے، وہ ہم کلامی روح بالمقابل ہوتی ہے. یوں سمجھیے کہ پنجابی ادب کے اندر ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کی. آپ نے حقیقت کے اسرار کو اپنے کلام سے ظاہر کیا ہے، معرفت الہیہ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور حقیقی عشق الہیہ کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے 700 مقامات ہیں. پہلا مقام محبوب کی یاد میں بلاؤں پہ صبر کرنا ہے. سبحان اللہ. کہ محبوب کی طرف سے آنے والی بلاؤں کو سینے سے لگانا ہے اور اسے تحفہ سمجھنا ہے، اس پہ شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنا. اور فرمایا عشق کا آغاز جلنا ہے اور اس کی انتہا مٹ جانا اور فنا ہو جانا ہے. آغاز جلنے سے ہوتا ہے اور اختتام فنا سے ہوتا ہے، یعنی کہ بندہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. تو پنجابی ادب میں ایک بہت بڑا حصہ آپ کے کلام کا ہے، اور آپ کا سارا کلام ظاہر سے نہیں باطن سے تعلق رکھتا ہے، محبت الہی، عشق الہی، معرفت الہی سے تعلق رکھتا ہے، اور ضرور پڑھنا چاہیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ملفوظات میں سے کون سے ایسے ملفوظات ہیں جو آج بھی قابل عمل ہیں؟ آپ کے ملفوظات میں ہر چیز قابل عمل ہے. آپ کی خوبصورتی، آپ کی مجالس کو جو ذکر کیا گیا، 2-3 کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھنی چاہیے. راحت القلوب ہے، آپ کے ملفوظات عالیہ ہیں. اسرار الاولیاء ہے، آپ کے ملفوظات عالیہ ہیں. اور آپ نے فوائد السالکین جو خود مرتب کی ہیں اپنے شیخ طریقت کے ملفوظات، وہ یہ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. اور اس میں آپ کی مجالس کا تذکرہ ہے، وہاں گاہے ہمیں ہر جگہ یہ ملتا ہے جذب، کیف، سرور، اور اللہ اس کے رسول کی محبت. کیفیت یہ ملتی ہے آپ کے ہم جلیس اور آپ کے رفقا، آپ کے خلفاء، آپ کے مریدین آپ کی جو ظاہری کیفیت بتاتے ہیں. اگر ظاہری محبت کا تذکرہ، لیلا مجنوں کا تذکرہ بھی آیا تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جایا کرتی. جب حضور نظام پاک سرکار فرماتے ہیں، حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق فرماتے ہیں، ہم دیکھتے بات چلتی کوئی موضوع ہوتا تو آپ اس موضوع کو لپیٹتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں لے جایا کرتے. اور جب سرکار کی بات آتی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات آتی، تو آپ یہ جملہ کہا کرتے، اتنا زار و قطار رویا کرتے، اتنی گریہ و زاری فرماتے حضور کی محبت میں، حضور کے فراق میں، حضور کے عشق میں. اور آپ فرماتے کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی اس دنیا میں نہ رہی تو ہماری اس دنیا میں کیا حیثیت ہے. روتے آپ بے ہوش ہو جایا کرتے، حضور کو یاد کرتے کرتے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی. اور جب بھی کوئی محبت کی داستان آتی تو ظاہری محبت کو حضور کی محبت سے جوڑ دیا کرتے، ہر بات میں حضور کے عشق اور محبت کا درس دیا کرتے. آپ کی مجلس کا آغاز بھی حضور کے عشق سے ہوا کرتا، اور آپ کی مجلس کا اختتام بھی حضور کی محبت اور عشق سے ادب پہ ہوا کرتا. اور اپنے بیٹھنے والوں کو، اپنے ہم جلیسوں کو، اپنے رفقاء اور مریدوں کو یہی کہا کرتے کہ اس کائنات کا اصل حضور کی محبت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اللہ کی معرفت ہے. تو یہ آپ کا انداز تبلیغ بھی ہوا کرتا تھا. تصوف کے ناقدین کا کہنا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے،
لیکن ہمارے خانقاہی نظام نے مسلمانوں کو دنیاوی ترقی سے روک رکھا ہے۔ یہ ایک تہمت ہے، اور اس تہمت کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو جو تہمت لگانے والے ہیں انہوں نے ماضی کو نہیں پڑھا، ہسٹری نہیں پڑھی، اور ہمارے سلف صالحین کی تعلیمات، ان کا کردار اور ان کا کام اجاگر نہیں کیا۔ دوسرا نقصان ہمارے اپنوں نے کیا، جس خانقاہ کے خانوادے جس خانقاہ پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے سوال ہے کہ دیکھیں آپ کو یہ خانقاہ پال رہی ہے، آپ نے اس خانقاہ کو کیا دیا؟ آپ اس خانقاہ کی وجہ سے پوری دنیا میں معروف اور مشہور تو ہیں، لیکن آپ نے اس خانقاہ کے لیے خدمت کیا کی ہے؟ اور شومیہ قسمت یہ ہے خانقاہ کا فرد ہو کے اپنی خانقاہ کا صحیح تعارف نہ کر سکا، وہ اپنے بزرگوں کو صحیح معنی میں متعارف نہ کروا سکا، ان کا کیا ہوا کام اس نے قصہ ماضی خود بنا دیا۔ بتانا تو انہوں نے تھا، جو گھر سے بات ملتی ہے وہ باہر سے نہیں مل سکتی۔ جو ایک جہاں آباد کیا تھا، بڑی بڑی ہستیوں نے اپنا ایک پورا جہاں آباد کیا تھا، بعد میں آنے والوں نے اس پہ یوں سمجھیے کہ ملیا میٹ کر دیا، یوں سمجھیے کہ اس پہ کام ہی نہیں کیا، آنے والی اگلی نسل کو بتایا نہیں۔ جب بتایا نہیں تو سمجھیے کہ ان کا کام قصہ ماضی ہو گیا۔ اس لیے لوگ تہمت کرتے ہیں کہ خانقاہی نظام تو بس خیال کی دنیا تھی، بس اللہ کرتے رہنا، تسبیح پھیرتے رہنا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی اپنے دور کے اعتبار سے سب سے زیادہ جدید ترین آدمی ہوتا ہے، اور اللہ اس پہ وہ علوم ظاہر کرتا ہے جو آنے والی صدی کے ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کسی بھی ولی کی ہسٹری اٹھائیں اور پڑھیے، اس نے تمام علوم حاصل بھی کیے اپنے دور کے، اور اس علوم کی ترویج بھی کی ہے، اشاعت بھی کیا، پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج کا خانقاہی نظام جب بندہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے شاید وہ خانقاہی نظام بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج خانقاہی نظام صرف لوگوں کو لنگر پکانا، کھلا دینا، دمال ڈال لینا، قوالی سن لینا، یہ خانقاہ ہے، جبکہ اصل خانقاہ ایسی نہیں ہے۔ اصل خانقاہ کا مقصد یہ تھا کہ خانقاہ کے چاروں دروازے کھولے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور جو بندہ جس اعتبار سے جو لینے آیا اسے وہ ملے۔ صرف کھانا کھانا اور روٹی کھانا نہیں، یہ تو ایک بنیادی چیز تھی، وہ تو ملا کرتا تھا، لیکن کوئی علم لینے آیا، کوئی روحانیت لینے آیا، کوئی ظاہر لینے آیا، کوئی باطن لینے آیا، جو جس طرح بھی آیا ہے اسے اس کی مدد کی جاتی تھی۔ خانقاہ کا جو فرد فرید ہوا کرتا، وہ اس کی نظر چاروں جانب ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کا خانقاہی نظام اس لیے تباہ ہوا، نااہل لوگ آئے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ قرآن عزیز نے کہا ہے بعد میں آنے والوں نے شہوات پرستی کی، نمازیں ترک کی، اور وہ وادی غیا میں گر گئے۔ وادی غیا کیا ہے کہ اپنی خانقاہ کو خود ہی ان لوگوں نے یہی لے ڈوبے ہیں، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کے، ان کی اصل کو چھوڑ کے۔ اور ایک خانقاہ جو ساری عمر شریعت کا حکم دیتی رہی، جو شریعت پہ گامزن رہی اور شریعت کا عمل درآمد رہی، اسی کے بندے غیر شرعی حرکات کریں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر لوگ اعتراض کریں گے، پھر ان کا اعتراض کس طرف جائے گا؟ اس کا جواب تو وہ خود دے سکتے ہیں۔ لیکن اصل خانقاہ کے افراد، جو اصل افراد ہیں، ان کی تعلیمات اور ہیں، ان کے اوپر جو بعد قابضین ہیں ان کی تعلیمات مختلف ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ بابا صاحب کی زندگی سے آج کی نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر عموماً ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں؟ بابا صاحب اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے کہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے۔ یہ حواس ظاہریہ جو ہیں اس کا ذکر فرماتے، فرمایا آنکھ کی توبہ، زبان کی توبہ، ہاتھ کی توبہ، جسم کی توبہ، پھر فرمایا ماضی، حال، مستقبل کی توبہ۔ یہ ساری توبہ اکٹھی ہوں تو توبۃ النصوح بنتی ہے، اور انسان کو ہر وقت توبۃ النصوح پہ گامزن مستقیم رہنا چاہیے۔ اور فرمایا جب یہ توبہ مل جاتی ہے تو بندہ صوفی بنتا ہے۔ صوفی اسے کہتے ہیں جس کا صفائے قلب اتنا زیادہ ہو کہ اس کے سامنے کائنات میں کوئی چیز بھی حجاب نہ بن سکے، حتیٰ کہ یوں سمجھیے فرماتے تھے کہ بندے کے ظاہری حجاب اٹھتے اٹھتے ایک ایسا آتا ہے، باطن کا حجاب اٹھتا ہے تو دیدار یار نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں بندہ اس نور کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے جب اندر کی قلب کی دنیا پاک ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی پہ بہت پیار آتا نا تو آپ یہ دعا دیا کرتے، اللہ تجھے اپنا عشق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ اللہ ہمیں بابا فرید سرکار کے صدقے اللہ اپنا عشق عطا فرمائے، اللہ اپنا عشق عطا فرمائے۔ ناظرین، تو ابھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عشق عطا فرما دے، تو جتنے بزرگ ہیں، جتنے صوفیہ ہیں، ان کی زندگی کا ایک ہی پیغام ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شریعت کی پیروی کی اور شریعت کی پیروی کروائی۔ تو حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا تابع دار ہوتا ہے۔
جو شخص شریعت سے روکے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ فراڈیا تو ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، صوفی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے تمام حقیقی اولیاء نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے پہنچایا اور اسی پر خود عمل کیا اور اسی پر لوگوں کو عمل کروایا۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔